पीकर गौसो रजा के इश्क व अकीदत का जाम करता हूँ मैं सामाईन को मोहब्बत भरा सलाम। मोहब्बत का जमाना गुले नायाब कहता है, मोहब्बत का जमाना गुले नायाब कहता है। उवैस रजा कादरी आपको सलाम कहता है। अस्सलामु अलैकुम। जो ना दे सको वो तो नहीं मांगा, सवाल किया मैंने कोई चंदा नहीं मांगा। जोश में कुछ होश मेरे यार चाहिए, जोश में कुछ होश मेरे यार चाहिए। उवैस रजा कादरी को तो बस सलाम का जवाब चाहिए। अस्सलामु अलैकुम। खैरियत से हैं आप हजरात साहब? एक दूसरे की खैरियत मालूम करते रहना चाहिए। खैरियत मालूम करना ये मुसलमान की सुन्नत है। खैरियत मालूम करते रहना चाहिए। क्या आप तवज्जो है वैसे आप सब तमाम हजरात की तवज्जो है? एक तकरीर में एक मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे तो वो बोले बहुत देर प्रोग्राम हो गया चलते चलते, जैसे अभी मौलाना रिजवान साहब ने बड़े अच्छे कलाम पढ़े, काफी देर से पढ़ रहे थे। अब पढ़ते पढ़ते बोले भाई तवज्जो है? तो एक बच्चा उठा, उनने 10 का नोट दिया। बोले मौलाना साहब इस तरीके से उनने कई बार दिए। आखिर में आकर के मौलाना साहब ने कहा तवज्जो है? तो वो बच्चा बोला मौलाना साहब तवज्जो तो खत्म हो गई। तो एक बुजुर्ग थे हमारे, 100 के नोट लिए बैठे, बोले मौलाना साहब घबराओ मत, तवज्जो आखिर तक चलेगी। सुभान अल्लाह। बोले तवज्जो आखिर तक चलेगी। तो ये वाली तवज्जो नहीं चाहिए, हमें इश्क़ रसूल वाली तवज्जो चाहिए। मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर व किताबुम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बहुत तेजी के साथ मैं गुफ्तगू करूंगा। बहुत देर से नातो मनक़बत का सिलसिला चल रहा था। मिंबर पाक पर आप देख रहे हैं जिनकी फरमाइशें थी वो भी मिंबर पाक पर जलवा हो चुके हैं। बड़े अच्छे लबो लहजे में नातो मनक़बतें आपको सुनाएंगे। शायर अहले सुन्नत मिंबर पाक पर जलवाबार हो चुके हैं। अफसर रजा साहब, मोहम्मद रजा साहब और दीगर शोरा इस्लाम मिंबर पाक पर जलवाबार हैं। और खुसूसी आज का खिताब जो हमारे इस प्रोग्राम में होगा, मुफ्ती नफीस आलम साहब क़िबला मिसबाही, वो भी शाहजहांपुरी की आमद हो चुकी है। वो भी इंशाअल्लाह बहुत तेजी के साथ मिंबर पाक पर जलवाबार होने वाले हैं। इंशाअल्लाह उनका भी नायाब खिताब आप हजरात को समाअत करना है। कुछ लम्हात के लिए मैं आप हजरात की खिदमत में हाजिर हो गया हूं। मैं चंद शेर करबला वालों के हवाले से पढ़ता हूं, उसके बाद चंद मिनट की गुफ्तगू में आपकी समातों के हवाले करता हूं। एक जोरदार इस्तकबाल कीजिए और मोहब्बतों के साथ बोलिए सुभान अल्लाह। और मोहब्बत से कहिए या रसूल अल्लाह। कि जाहिर हुआ है राज ये धोखा नहीं रहा, जाहिर हुआ है राज ये धोखा नहीं रहा। और कोई भी मेरे नबी सा अनोखा नहीं रहा, कोई भी मेरे नबी सा अनोखा नहीं रहा। और फाके बहुत हुए अबू तालिब के घर मगर, फाके बहुत हुए अबू तालिब के घर मगर। कोई भी मेरे नबी के दौर में भूखा नहीं रहा, कोई भी मेरे नबी के दौर में भूखा नहीं रहा। और एक शेर मुलाहिजा फरमाए कि हुसैन यूं ही नहीं सर कटा के सोए हैं। अगर शेर अच्छा लगे तो मोहब्बतों से नवाजे, वरना आपकी मर्जी। कि यूं हुसैन यूं ही नहीं सर कटा के सोए हैं। जमाना सोया था, जमाना सोया था उसको जगा के सोए हैं, जमाना सोया था उसको जगा के सोए हैं। और सरे हुसैन है फातिमा की चादर पर, सरे हुसैन है फातिमा की चादर पर। हमें जमीन पे अर्शे मुअल्ला बिछा के सोए हैं, जमीन पे अर्शे मुअल्ला बिछा के सोए हैं। हजरात आज दुनिया के अंदर कुछ यजीदी कहते हैं ये महफिल तो इमाम हुसैन के नाना जान की है, लेकिन नवासों का जिक्र भी जरूरी है। लोग कहते हैं कि करबला के मैदान में इमाम हुसैन को पानी नहीं दिया गया। पानी के ताल्लुक से मैं शेर मत पढ़ता हूँ, मुलाहिजा करें। इमाम हुसैन की करबला वालों की क्या शान थी कि रहमत खाली के अकबर की निशानी पानी। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। कि रहमत खाली के अकबर की निशानी पानी। आप बीती है सुनाता है कहानी पानी। एक मुद्दत से चला आता था सस्ता पानी, करबला जाके हुआ खून से महंगा पानी। यूं तो शब्बीर को दरकार नहीं था पानी, वरना खुद शिमर के खंजर से उबलता पानी। और रनवे शबीर जो इजाजत देते, रनवे शबीर जो इजाजत देते, आसमानों से मंगा लेती सकीना पानी, आसमानों से मंगा लेती सकीना पानी। हजरात नबी के कौनैन की महफिल है, मुलाहिजा करते चलो। अल्लाह रब्बुल इज्जत कलाम पाक में इरशाद फरमाता है कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर व किताबुम मुबीन। तहकीक के तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से आ गया एक नूर और रोशन किताब। अल्लाह की तरफ से नूर कैसा आया? नूर से मुराद हमारे नबी के कौनैन है, मुस्तफा जाने रहमत है, शमअ बज़्म हिदायत है, नबी के कौनैन की जात है। ऐसी नबी के कौनैन की जात, उसको भी मुलाहिजा करते चलो, सुन लियो, ईमान ताज़ा हो जाएगा। नबी के कौनैन से अकीदत रखने वाला सिर्फ नबी से ही अकीदत नहीं रखता, बल्कि जिस चीज से नबी को निस्बत हो जाती
سے بھی محبت کرتا ہے. اگر نبی کو نسبت کسی دیوار سے ہو گئی تو وہ اس دیوار سے محبت کرتا ہے. اگر نبی کی نظر کسی پتھر پر پڑ گئی تو انسان نبی کا چاہنے والا اس پتھر سے محبت کرتا ہے. اگر کسی نبی کی نظر اگر کسی درخت پر پڑ گئی تو نبی کا چاہنے والا اس درخت سے محبت کرتا ہے. ایسی محبت ذرا آگے سنتے چلو, سن لیجیے, ایمان تازہ ہو جائے گا. وقت کے امام مالک ہی مدینہ کی گلیوں سے گزرتے ہی. کون امام مالک؟ وہ امام مالک مدینے کی گلیوں سے گزرتے ہی, مدینے کی گلیوں سے گزرتے ہوئے امام مالک اگر کوئی پرانا گھر دکھائی دیتا ہے تو امام مالک اس پرانے گھر کو چوم لیا کرتے ہیں. سبحان اللہ. حضرت امام مالک کو اگر کوئی پرانی دیوار دکھائی دیتی ہے اس کو چوم لیتے ہیں. پرانا دروازہ دکھائی دیتا ہے اس کو چوم لیتے ہیں. پرانا درخت دکھائی دیتا ہے اس کو چوم لیتے ہیں. پرانا پتھر دکھائی دیتا ہے امام مالک اس کو چوم لیتے ہیں. اب پوچھنے والے نے پوچھا, اے امام مالک آپ گلی سے گزرتے ہیں تو پرانا گھر دیکھ کر کے, پرانی دیوار دیکھ کر کے, پرانا پتھر دیکھ کر کے, پرانا درخت دیکھ کر کے آپ اس کو چومتے کیوں ہیں؟ تو امام مالک نے ارشاد فرمایا, اے سن لیجیے, اے سوال کرنے والے سن, میں پرانے در و دیوار کو دیکھ کر اس لیے چومتا ہوں کہ ان در و دیوار نے میرے مصطفیٰ نے ان در و دیوار کو دیکھا ہوگا. میرے مصطفیٰ کی نظر ان در و دیوار پر پڑی ہوگی. میرے مصطفیٰ کی نظر اس درخت پر پڑی ہوگی, اس پتھر پر پڑی ہوگی. اور میرے مصطفیٰ کی نظر جب اس پتھر پر پڑی ہوگی تو اس پتھر نے میرے مصطفیٰ کی نظر کو اپنے جسم میں بے بس کر لیا ہوگا. اسی محبت کی وجہ سے میں ان پرانے در و دیوار کو چوم لیا کرتا ہوں, در و دیوار کو چوم لیا کرتا ہوں. اب پوچھنے والے نے پوچھا, اے امام مالک نبی کے کونین جب گلیوں سے گزرا کرتے تھے تو نبی کی عادت تو یہ تھی کہ نیچی نگاہ کر کے نبی گزرتے تھے. نبی کی نگاہ نیچی ہوتی تھی تو نبی کی نگاہ ان درخت و حجر شجر پر پرانی در و دیوار پر کیسے پڑ گئی؟ تو امام مالک نے ارشاد فرمایا, اگرچہ یہ بات سچ ہے, زمانے کی نگاہوں کو جہاں دیکھ رہا ہے, زمانے کی نگاہوں کو جہاں دیکھ رہا ہے, دیوانہ نہ جانے کہاں دیکھ رہا ہے. یہ بات اگرچہ سچ ہے کہ نبی کے کونین نیچی نگاہ کر کے چلتے تھے, نبی کی نظر ان پرانے در و دیوار پر اگرچہ نہیں پڑی ہوگی لیکن ان پرانے در و دیوار کی نظر چہرے بددعا مصطفیٰ جان رحمت پر ضرور پڑ گئی ہوگی. مصطفیٰ کی نظر اگرچہ نہیں پڑی ہوگی لیکن ان پرانے در و دیوار کی نظر مصطفیٰ پر ضرور پڑ گئی ہوگی. کیسی مصطفیٰ سے عقیدت و محبت ہے. اسی عقیدت و محبت کو لے کر کے آج تم نے مصطفیٰ جان رحمت کا جشن منایا ہے. مصطفیٰ جان رحمت کی ولادت کی خوشی میں تم نے محفل منعقد کی ہے. سن لیجیے, ملاحظہ کرو نبی کے کونین کی شان کیا ہے, نبی کے کونین کا مقام کیا ہے. ملاحظہ کرو نبی کے کونین مسجد نبوی میں منبر شریف لگا ہوا ہے, نبی بیٹھے ہیں, نبی یہ کونین ممبر پر بیٹھے ہیں, نبی یہ کونین واعظ و نصیحت فرما رہے ہیں. ارے واعظ و نصیحت کرنے والا کوئی اور نہیں ہے بلکہ آمینہ کا لال محمد الرسول اللہ ہے. اور واعظ و نصیحت سننے والے کوئی آج کے دور کے وہابی نہیں ہے بلکہ نبی کے مقدس صحابی ہیں. نبی یہ کونین کا واعظ و نصیحت سن رہے ہیں. اتنے میں ایک صحابی رسول کھڑے ہو گئے اور ہو کر کے عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ میرا ایک بیٹا تھا جو 3 دن سے لاپتہ ہے, 3 دن سے گم گیا ہے. یا رسول اللہ میرا وہ بیٹا مل نہیں رہا ہے. یا رسول اللہ بتا دیجیے وہ میرا بیٹا کہاں ہے. نبی یہ کونین نے فرمایا, وہ تیرا بیٹا مل جائے گا, تیرا بیٹا ایک میدان میں ہے, وہاں تو چلا جا, تیرا بیٹا تجھے اس میدان میں مل جائے گا. وہ صحابی کے رسول نے عرض کی, یا رسول اللہ میں اس میدان میں چلا جاتا ہوں اگر میرا بیٹا مل جائے گا. جب نبی کی بارگاہ سے وہ صحابی رسول جانے لگے تو نبی نے ان کو بلا لیا اور بلا کر کے ارشاد فرمایا, اے میرے صحابی میرا ایک جملہ اور لے کر کے چلے جاؤ, میری ایک بات اور سن کر کے چلے جاؤ. وہ بات میری یہ ہے کہ جب تم اس میدان میں اپنے بچے کو ڈھونڈنے کے لیے جاؤ, اپنے بچے کو لینے کے لیے جاؤ تو تم اپنے بیٹے کو لال کہہ کر کے مت پکارنا, اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کر کے آواز مت دینا, اپنے بیٹے کو تم پوت کہہ کر کے آواز مت دینا, یعنی محبت کے الفاظ سے اپنے بیٹے کو مت بلانا. تو صحابی رسول عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ کیا میرے نطفے میں کوئی خرابی تھی جس کی وجہ سے میں اپنے بیٹے کو بیٹا نہ کہوں, میں
پکاروں تو نبی کے کونین نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابی اس کے پیچھے ایک بات اور چھپی ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ جس میدان میں تمہارا بیٹا کھیل رہا ہے اس میدان میں اور بھی بچے ہیں، اور بھی بچے کھیل رہے ہیں، اور ان بچوں میں کوئی بچے ایسے بھی ہیں کہ جن کے باپ کا سایہ اٹھ چکا ہے، جن کی ماں کا سایہ اٹھ چکا ہے، جو بچے یتیم ہیں، جو بچے مسکین ہیں، جو بچے لاچار و مجبور ہیں، وہ بچے ایسے ہیں کہ کسی سے باپ کہنے کے لائق نہیں، کسی سے ماں کہنے کے لائق نہیں، اور وہ بچے یتیم و مسکین ہیں۔ جب تم اس میدان میں پہنچو گے اور اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کر کے جب بلاؤ گے تو تمہارا بیٹا اپنے باپ کی آواز سن کے بیٹا کہنے پر آ جائے گا، لیکن جو یتیم و مجبور مسکین بچے ہیں جن کے باپ اور ماں نہیں ہے، وہ اپنے دل میں کیا سوچیں گے، کاش ہمارے لیے بھی کوئی باپ ہوتا، ہماری کوئی ماں ہوتی، تو جس طریقے سے آج اس کا باپ اسے بیٹا کہہ رہا ہے، آج اس کا باپ اسے لال کہہ رہا ہے، ہمارا باپ بھی ہوتا تو ہمیں بھی بیٹا کہتا، ہمیں بھی لال کہتا۔ نبی نے فرمایا اے میرے صحابی جب وہاں پر یہ بچے ماجرا دیکھیں گے تو ان کا دل ٹوٹ جائے گا، اور تمہارا یہ پیغمبر، یہ آمینہ کا لال دنیا کے اندر 12 ربیع الاول کو کسی دنیا میں دل توڑنے کے لیے نہیں بلکہ ٹوٹے دلوں کو اللہ کی طرف سے جوڑنے آیا ہے، اللہ کی طرف سے جوڑنے آیا ہے، دلوں کو توڑنے نہیں آیا ہے۔ یہ نبی کے کونین کی شان ہے، اور نبی کے کونین کیسے دلوں کو جوڑنے والے آئے ہیں ذرا سن کر کے چلے جاؤ، سن لیجو، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ نبی کے کونین کی بارگاہ میں پہلے عرب کا یہ دستور تھا کہ اگر کسی عورت کا شوہر مر جایا کرتا تھا، شوہر کا انتقال ہو جاتا تھا تو اس عورت کو منحوس سمجھا کرتے تھے، گھر میں اسے نہیں رکھا کرتے تھے، دروازے پر اسے داخل نہیں ہونے دیا کرتے تھے، گھر کے دروازے کو بند کر دیا کرتے تھے، اس کو منحوس سمجھایا جایا کرتا تھا۔ اسی طریقے سے نبی کے کونین ایک گلی سے گزر رہے ہیں، اتنے میں ایک عورت آئی جو پاگل عورت تھی، جو مجنون عورت تھی، نبی کی بارگاہ میں آئی، آ کر کے نبی کے کونین سے گفتگو کرنے لگی، نبی کے کونین سے اپنی پریشانی سنانے لگی۔ اتنے میں عدالت کے سہسوار حضرت عمر فاروق اعظم آ گئے، آنے کے بعد نبی کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ اگر حکم دیں تو عمر کی تلوار ہوگی، اور اس عورت کا جو آپ سے گفتگو کر رہی ہے اس کا سر ہوگا، عمر کی تلوار ہوگی، اس عورت کا سر ہوگا، اس کے سر کو تن سے جدا کر دوں گا۔ یا رسول اللہ اگر آپ حکم دیں تو عمر کی تلوار اس پاگل عورت کے سر کو تن سے جدا کر دے۔ تو نبی نے ارشاد فرمایا اے عمر ہوش سنبھال کر کے بات کرو، تم کس کی بات کرتے ہو؟ تم اس کی بات کرتے ہو کہ جس کو گھر میں داخل کرنا منحوس سمجھا جاتا ہے، جس کو دروازے پر داخل کرنا منحوس سمجھا جاتا ہے۔ عرب و مکہ کے لوگ منحوس سمجھ کر کے گھر کے دروازے کو بند کر دیتے تھے، تو نبی نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابی عمر سنو، جب عرب و مکہ مدینہ کے تمام دروازے بیوہ عورتوں کو داخل کرنے کے لیے بند ہو جاتے ہیں تو اس وقت کسی اور کا دروازہ نہیں کھلتا ہے بلکہ آمینہ کے لال محمد رسول اللہ کا دروازہ کھلتا ہے، آمینہ کے لال کا دروازہ کھلتا ہے۔ آمینہ کے لال کیسے رحمت والے تشریف لائے بن کے۔ میرے پیارے مسلمانوں ہمارے یہ کنوجیا سروس ساؤنڈ بہت اچھا بول رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حضرات محترم کیسے رحمت والے نبی بن کے تشریف لائے۔ قرآن فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اس کا ترجمہ سنو، اللہ فرماتا ہے اے حبیب ہم نے آپ کو سارے جہاں کے لیے رحمت والا بنا کر کے بھیجا۔ میرے پیارے مسلمانوں جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے حبیب ہم نے آپ کو سارے جہاں کے لیے رحمت والا بنا کر کے بھیجا، جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی کی بارگاہ میں شیطان دوڑا آیا، آنے کے بعد عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میں نے سنا ہے آج آپ پہ ایک آیت نازل ہوئی ہے۔ نبی نے فرمایا شیطان آج ہی نہیں بلکہ مجھ پہ تو روزانہ آیت نازل ہوتی رہتی ہے، آج ہی نہیں روزانہ۔ بولا نہیں آج آپ پہ رحمت والی آیت نازل ہوئی ہے۔ نبی نے فرمایا تو چاہتا کیا ہے یہ بتا، چاہتا کیا ہے یہ بتا۔ عرض کی یا رسول اللہ چاہتا یہ ہوں کہ جب آپ کا امتی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہے
تو فرشتے مجھے 3 کوڑے مارتے ہیں، جب اعوذ باللہ پڑھتا ہے تو مجھے 3 کوڑے مارتے ہیں۔ نبی نے فرمایا چاہتا کیا ہے یہ بتا؟ کہا چاہتا یہ ہوں آج آپ پر رحمت والی آیت نازل ہوئی ہے تو آپ مجھے بھی اپنی رحمت کا صدقہ دے دیں۔ نبی نے فرمایا چاہتا کیا ہے؟ کون سا صدقہ مانگنا چاہتا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ جب آپ کا امتی اعوذ باللہ پڑھے تو اعوذ باللہ پڑھنے پر 3 کوڑے نہ مارے جائیں بلکہ ایک بار پڑھنے پر ایک ہی کوڑا مارا جائے۔ صرف اتنی سی اپنی رحمت سے مجھے بھی نواز دیجئے۔ ایک بار پڑھنے پر ایک ہی کوڑا مارا جائے اور ایک بار پڑھنے پر مارے جاتے تھے 3 کوڑے۔ یہ نبی کے کونین کا مقام ہے، نبی کے کونین کا مقام ملاحظہ کرو سنی مسلمانوں۔ آج کی رات کے تقدس کے بارے میں آپ نے سنا کہ آج کی رات کتنی عظمت و برکت والی رات ہے، آج کی رات کتنی تابانائی والی رات ہے۔ آج کی رات کل کی رات جو گزری وہ رات تھی کہ جس میں وہ تشریف لائے جن کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو بنایا۔ میرے پیارے مسلمانوں آپ دنیا کی تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھو، ہسٹری کو پڑھ کر کے دیکھو، جب جب دنیا انسانیت سیدھے راستے سے بھٹک کے اللہ کو بھول کر غیروں کے سامنے جب سب جھکانے لگی، اللہ کو بھول کر پتھروں کو پوجنے لگی، اللہ کو بھول کر درختوں کو پوجنے لگی، جب جب دنیا میں انسان سیدھے راستے سے بھٹک کے گمراہی کے راستے پر چلا تو اللہ تعالیٰ نے بھٹکے ہوئے لوگوں کو سیدھے راستے پر چلانے کے لیے اپنے کسی نبی و رسول کو بھیجا۔ اللہ کے نبی جو رسول آتے رہے اور بھٹکے ہوئے لوگوں کو سیدھے راستے پر چلاتے رہے۔ اللہ اللہ یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ نبی آتے رہے، بھٹکے ہوئے لوگوں کو سیدھے راستے پر چلاتے رہے، نبی آتے رہے، بھٹکے ہوئے لوگوں کو سیدھے راستے پر چلاتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ آج بھی عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پر اٹھا لیے گئے ہیں۔ قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا جائے گا، تشریف لائیں گے، زندہ آسمانوں پر انہیں اٹھا لیا گیا ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا تو 500 برس کا لمبا زمانہ گزر گیا، 500 سال گزر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی و رسول کو نہیں بھیجا، کوئی نبی نہیں آیا، کوئی رسول نہیں آیا، کوئی ایسا نبی نہیں آیا کہ جو دنیا میں بھٹکے ہوئے لوگوں کو سیدھے راستے پر چلائے، بھٹکے ہوئے لوگوں کو حق کی راہ کی ترغیب دے، سیدھا راستہ بتائے۔ کوئی ایسا نبی و رسول نہیں آیا۔ آخرکار دنیا کے اندر ہر طرف تاریکی چھا گئی، ہر طرف ظلمت ہی ظلمت چھا گئی، ہر طرف روشنی کا خاتمہ ہو کر ہر طرف ظلمت کی تاریکیاں چھا چکی تھی۔ اس وقت دنیا انسانیت اللہ کی بارگاہ میں گر گرا کر دعا کرنے لگی، چیخ و پکار کرنے لگی، اے مولا تبارک و تعالی یہ ہمارے اوپر سے یہ تاریکی کا خاتمہ کب ہوگا؟ ہم پر نور کی برسات کب ہوگی؟ مولا یہ تاریکی کا خاتمہ کرنے والا، ہر طرف نور پھیلانے والا کب آئے گا؟ مولا کسی ایسے کو بھیج دے جو ہمارے اوپر سے تاریکی کا خاتمہ کر کے ہر طرف نور کی برسات کر دے، ہر طرف نور ہی نور پھیلا دے۔ آخر دنیا انسانیت کی یہ دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے اور ٹھیک 12 ربیع الاول کو اللہ تعالیٰ نے آمینہ کی گود میں ایک ایسا بچہ جلوہ فرمایا اور ارشاد فرمایا، اے دنیا میں تاریکیوں سے ڈرنے والوں، روشنی کو طلب کرنے والوں، اب اپنے آنگنوں کو اپنی جھولیوں کو نور سے بھر لو۔ اب 12 ربیع الاول کو آمینہ کی گود میں نور کو پھیلانے والا، ظلمتوں کو خاتمہ کرنے والا، آمینہ کی گود میں 12 ربیع الاول کو محمد الرسول اللہ پیدا ہو گیا ہے۔ اسی کی ترجمانی امام عشق و محبت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، صبح طیبہ میں ہوئی بھٹا ہے پارا نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ میرے پیارے مسلمانوں کیسے نور والے بن کے تشریف لائے، ایسے نور والے بن کے تشریف لائے۔ ان کی نورانیت کو دیکھو اور دیکھنے کے بعد نورانیت کو دیکھتے رہ جاؤ۔ ایسے نور والے بن کے تشریف لائے کہ معراج کی رات تھی، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، اے فرشتوں
زمین پر جاؤ اور میرے حبیب کو دولہا بنا کر میری بارگاہ میں لے آؤ. سبحان اللہ. دولہا بنا کے میری بارگاہ میں لے آؤ. اور جبریل کو حکم دیا, اے جبریل اکیلے مت جانا, میکائیل کو بھی ساتھ لو, اسرافیل کو بھی ساتھ لو, 70,000 فرشتوں کی جماعت لے کر کے جاؤ. 70,000 فرشتے جو اسرافیل اور میکائیل کے ماتحت ہیں, ان دونوں کی ساتھیوں کو 1,40,000 فرشتوں کی جماعت کو لے کر کے جاؤ اور میرے حبیب کو دولہا بنا کر کے میری بارگاہ میں لے آؤ. حضرت جبریل نے حضرت اسرافیل کو بھی حکم دے دیا, حضرت میکائیل کو بھی حکم دے دیا, جاؤ اور جا کر کے نبی کونین کو دولہا بنا کر کے اللہ کی بارگاہ میں لے جانا ہے. حضرت جبریل امین نے نبی کے کونین کے دولہا بنانے کا حکم حضرت اسرافیل, حضرت میکائیل اور ان کے ماتحت فرشتوں کو دے دیا. حضرت جبریل نے حکم دیا, اے فرشتوں چلو اب جنتی مشعلیں روشن کر لو, اس لیے کہ نبی کے کونین کی بارات مہینے کی 27ویں تاریخ میں لے کر کے جانا ہے. اور 27ویں رات وہ تاریخی رات ہوتی ہے, اندھیری رات ہوتی ہے, اور نبی کی بارات اندھیرے میں لے جائی جائے یہ مجھے گوارا نہیں ہے. میں اندھیرے میں نہیں لے جاؤں گا, میں نبی کی بارات کو اجالے میں لے کر کے جاؤں گا. اللہ تعالیٰ نے جب یہ حکم, اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کا جب یہ کام سنا کہ حضرت جبریل فرشتوں کو جنتی مشعلیں روشن کرنے کا حکم دے رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کی طرف ندا فرمائی, اے جبریل یہ کیا کروا رہے ہو, جنتی مشعلیں روشن کیوں ہو رہی ہیں؟ عرض کی مولا تیرے حبیب کی بارات دنیا کے جس حصے سے تیرے پاس لانا ہے وہ مہینے کی 27ویں رات ہے اور وہ تاریخی رات ہے, اور میں یہ مشعلیں اس لیے روشن کروا رہا ہوں کہ تیرے حبیب کی بارات اندھیرے میں لائی جائے, یہ مجھے گوارا نہیں ہے, اس لیے میں روشنی کا انتظام کروا رہا ہوں. سنیو اب جملہ سنو منظری کا, اللہ کے حکم کا, اللہ کا حکم جبریل کو ہوتا ہے, اے جبریل کوئی مشعلیں جلانے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ میں نے تو اپنی صفت غیرت کے 70,000 پردے اپنے حبیب کے رخ زیبا پر ڈال دیے ہیں. جب میرے حبیب کو دولہا بنا کر میرے پاس لاؤ تو ان 70,000 پردوں میں 1,000 نہیں 2,000 نہیں بلکہ ایک پردہ ہٹا دینا, اللہ تعالیٰ زمین سے آسمان تک اجالا ہی اجالا فرما دے گا. اعلیٰ حضرت اسی کی ترجمانی فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ اٹھا دو پردہ, دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے اور زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے. زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے. بس آخری بات پیش کر دوں اور بات کو ختم کر لوں. بہت دیر سے نہ تو منقبت کا سلسلہ چل رہا تھا, تقریر آپ کو سننے کو تقریباً 11, 11:30, 12 کے بعد ملتی, اس لیے میں نے تھوڑا سا بیان آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے کر دیا. کیسے نور والے بن کے تشریف لائے. میں اپنی ماں اور بہنوں کو یہ بیان سنانا چاہتا ہوں کہ ماں بہنیں سنیں اور نبی کے کونین کی بیوی حضرت عائشہ کے درس سے, ان کے عمل سے, ان کی زندگی پر عمل کرنے کی کوششیں کریں. کیسے نور والے بن کے تشریف لائے یہ واقعہ ملاحظہ کر لو اور بات کو ختم کر لو. حضرت عائشہ صدیقہ ایک مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ ایک کمرے میں اپنے حجرے میں بیٹھی ہیں, چراغ جل رہا ہے اور چراغ کی روشنی میں حضرت عائشہ مشین سے نہیں بلکہ سوئی سے کپڑا سل رہی ہے. سبحان اللہ. آج کی ماں بہنیں مشین تو دور کی بات, کپڑا سلنا گوارا نہیں کر سکتی, لیکن حضرت عائشہ اپنی سوئی سے اور وہ بھی چراغ کی روشنی میں کپڑا سل رہی ہے کہ اچانک ہوا کا تیز جھونکا آتا ہے. اچانک ہوا کا تیز جھونکا آیا. حضرت عائشہ جو چراغ کی روشنی میں کپڑا سل رہی تھی وہ چراغ ہوا سے بجھ گیا. حضرت عائشہ کے ہاتھ سے جو سوئی تھی وہ سوئی جب اندھیرا ہوا تو گر گئی. اب جب سوئی گری تو حضرت عائشہ ہاتھ سے ٹٹول کے اندھیرے میں سوئی کو تلاش کر رہی ہے کہ سوئی پر ہاتھ لگ جائے اور سوئی مل جائے, لیکن سوئی پر ہاتھ نہ لگا, سوئی نہ ملی. حضرت عائشہ کو تو اتنے میں نبی کے کونین حضرت عائشہ کے حجرے میں تشریف لے آئے اور لانے کے بعد نبی نے فرمایا عائشہ کیا کر رہی ہو.
عرض کی آقا کچھ نہیں، بس چراغ کی روشنی میں کپڑا سل رہی تھی کہ اچانک ہوا کا تیز جھونکا آیا، چراغ بجھ گیا، ہاتھ سے سوئی گر گئی، اس سوئی کو تلاش کر رہی ہوں۔ نبی کے کونین بھی جب اپنی بیوی حضرت عائشہ سے اتنا سنا تو نبی کے کونین کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، نبی کے کونین کے دندان مبارک کھلے اور دندان مبارک ایسے کھلے، ایسے چہرے پر مسکراہٹ آئی کہ حضرت عائشہ کے حجرے میں جو اندھیرا تھا، نبی کے مسکرانے سے حضرت عائشہ کا حجرہ نور سے منور ہو گیا اور حضرت عائشہ نے گری ہوئی سوئی کو تلاش فرما لیا اور حضرت عائشہ نے ہاتھ سے اپنی سوئی سے اپنا کپڑا سل کے یہ بتا دیا، اے قوم کی، اے نبی کی امتیوں، اپنے گھر کا کام کرنا اپنے ہاتھ سے یہ بوجھ مت سمجھنا، بلکہ نبی کی پیاری بیوی پیاری عائشہ کی سنت سمجھ کے اپنے گھر کے کام کو کرتے چلے جانا اور نبی کی بیوی کی سنت سمجھ کے سارے کام کو کرنا، اسی حالت میں اپنی ساری زندگی کو قربان کر دینا۔ نبی ایسے مسکرائے کہ نبی کے مسکرانے سے حضرت عائشہ کا حجرہ نور سے منور ہو گیا۔ جب اس کی ترجمانی امام عشق و محبت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کیا ہی خوب فرماتے ہیں، ذرا ترنم میں اگر سننا چاہتے ہیں تو محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ، اور محبت سے کہہ دیں یا رسول اللہ، کہ جن کے گوچھے سے لاچھے جھڑے نور کے، ارے جن کے گوچھے سے لاچھے جھڑے نور کے، ہاں نور کے، ان ستاروں کی نوزہت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام۔ میں اپنی گفتگو کو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس گفتگو کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس محفل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ منبر پاک پر جلوہ بار ہیں شعراء اہل سنت افسر رضا